अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 साल की उम्र में मेरी बेटी लापता हो गई। उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं पागल हो चुकी थी, लेकिन वो कहीं न मिली। फिर मैं एक बंगले में काम करने लग गई। मुझे वहाँ काम करते हुए काफी साल गुजर गए थे। एक रोज मालकिन ने मुझसे कहा कि मैंने आज शानदार दावत रखी है, क्योंकि मेरी बहू और बेटा बाहर मुल्क से पढ़कर वापस आ रहे हैं। जैसे ही मालकिन की बहू को मैंने देखा तो मेरे पैरों थले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी गुमशुदा। मैं किचन का काम करने में मसरूफ थी। बेगम साहिबा ने मुझे आकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो कहने लगी, सुनो सिदरा, आज मेरा बेटा और मेरी बहू बाहर से आ रहे हैं, इसलिए कुछ अच्छा सा बना लेना और शाम के वक्त उनकी पसंद के बारे में मैं तुम्हें खुद बता दूं। फिलहाल तुम ऐसा करो कि कुछ अच्छा सा बना। अगर वो सुबह पहुंच गए तो ठीक, वरना फिर शाम के लिए तुम्हें कुछ और बता दूं। अभी मैं ऐसा करती हूँ कि घर की सफाई वगैरह करवा देती हूँ। अगर तुम जल्द खाना बनाने से फारिग हो जाओ तो मेरे पास चले आना और मेरे साथ सफाई में हाथ बटा देना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आसिम बाबा आ रहे हैं? उसका नाम तो मैंने सुना था, लेकिन मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था। हाँ, अक्सर औकात उनकी कुछ तस्वीरें मैं दीवार पर लगी देखती रहती थी, लेकिन उनकी बहू के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। अब भी जब उन्होंने अपनी बहू के बारे में बताया तो मुझे हैरत का झटका लगा। क्या वो शादीशुदा थे? अगर वो शादीशुदा थे तो बेगम साहिबा ने मुझे पहले क्यों ना बताया था? खैर, ये बड़े लोग थे, उनके इससे ही अपने थे और अपने ही रोल थे। मुझे उनसे क्या लेना देना। मैंने पूछने की जहमत भी न की और खामोशी से सर हिला और कहने लगी, आसिम बाबा कब तक पहुंचेंगे? तो वो कहने लगी, अभी मुझे इस चीज की कुछ मालूमात नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो सुबह लंच के वक्त पहुंच जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो शाम तक पहुंचे। अभी मुझे उनके आने के बारे में सही मालूम नहीं। तुम जल्दी से अपना काम निपटाओ और मैं घर की सफाई वगैरह करवाती हूँ। मेरी बहू पहली बार आ रही है और मुझे उसका शानदार इस्तकबाल करना है। बेगम साहिबा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर एकदम से फीकी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर बिखर गई थी, लेकिन माजी में हुए अपने नुकसान का अदाला नहीं हो पा रहा था। मुझे एकदम से अपने जख्म ताजा होते हुए महसूस। मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी थी। अगर बेटा होता तो शायद आज मैं भी इसी तरह खुश होती जिस तरह बेगम साहिबा खुश हो रही थी और मैं भी अपनी बहू को घर ला रही हो। खैर, मैंने बेगम साहिबा को रश्क भरी नजरों से देखा और फिर नजरें झुकाकर मैं अपना काम करने। सुबह को तो वो न पहुंच पाए थे, लेकिन शाम होते ही दरवाजे पर एक गाड़ी का हॉर्न बजा और बेगम साहिबा खुशी से खिलखिलाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़। जब वो वापस आई तो उनके साथ उनका एक जवान बेटा और उनके साथ ही उनकी बहू भी शामिल। मुझे अभी किचन में बहुत सारा काम करना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना काम पहले खत्म कर लूं, फिर काम खत्म करने के बाद ही जाकर आसम बाबा और बहू बीबी से जाकर मिलूंगी। इसलिए मैं किचन में काम करती रही और जब मैंने चाय बनाई तो वो खुद ही बेगम साहिबा लेकर गई, इसलिए मैं ना जा पाई। और फिर रात के वक्त जैसे ही उन सब लोगों ने डिनर करना था, मैंने खाना लगाने के लिए डाइनिंग टेबल का रुख किया। बेगम साहिबा का बेटा और बहू दोनों डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। मैंने जो ही आसिम बाबा को सलाम किया और उसके साथ बैठी हुई उनकी नई नवेली दुल्हन को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे तो यकीन ही न आया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती थी और उन्होंने मुझे बड़े चाव से पाला था और फिर मेरी शादी भी माँ बाप के इकलौते बेटे से करवा दी थी। मेरा शौहर आजमत भी अपने वालिदैन का इकलौता और चहीता बेटा। और मजे की बात ये थी कि हम दोनों एक दूसरे की संगत चाचा जात थे। यही वजह थी कि हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता एक दूसरे से कर दिया था
اور پھر بہت جلد ہی ہم دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا نہ تھا، کیونکہ ہمارے والدین بھی محنت مزدوری کرتے تھے اور ہمارے وقتوں میں اتنا پڑھائی کا رجحان بھی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے والدین نے ہمیں صرف قرآن مجید کی ہی تعلیم دی تھی اور ہم دونوں نے بھی اسی تعلیم پر ہی اتفاق کر لیا تھا۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماں نے مجھے اپنے ساتھ ہی گھر میں بٹھا لیا تھا اور مجھے سینہ پرونا سکھاتی رہی، جبکہ عظمت کو اس کا باپ اپنے ساتھ مزدوری پر رکھنے لگا تھا، لیکن عظمت سے مزدوری نہ ہو پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ نے اسے ایک جگہ ڈرائیور رکھ دیا اور یوں اس نے آہستہ آہستہ زندگی کی ڈور کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بڑے ہوتے گئے، اور جب ہم دونوں کی عمر شادی تک پہنچ تو ہمارے والدین نے ہم دونوں کو بتایا کہ بچپن میں ہی ہم دونوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کی رضا کے لیے ہم دونوں نے سر جھکا دیا اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ اپنے ماں باپ کی طرح ہم دو بھی سادہ زندگی گزارنے والے تھے، نہ تو ہماری ضرورت زیادہ تھی اور نہ ہی راحت، نہ ہی زیادہ خواہشات۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری زندگی میں سادگی اور سکون بھرا ہوا تھا۔ ہم دونوں آپس میں بہت خوش تھے۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی آگے بڑھنے لگی اور ہم دونوں کو اولاد کی چاہت ہونے لگی، لیکن خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا تھا کہ ہماری اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اب تو خاندان کا ہر فرد ہماری طرف دیکھتا اور کہتا کہ آخر کیا وجہ ہے، تم لوگوں کی اولاد کیوں نہیں ہو؟ کیوں تم لوگ ابھی تک بے اولاد ہو؟ کسی حکیم سے دوا لو، کوئی دوا لے کر کھا لو۔ لیکن عظمت کا کہنا تھا کہ جو چیز اللہ دے اسی پر ہی قناعت کریں گے، ہمیں کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں بس اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور وہ بہترین طریقے سے نوازنے والا ہے، اور میں بھی انہی کے خیالات سے اتفاق کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کوئی بھی ہماری زندگی میں رکاوٹ نہ بن سکا، اور یوں ہماری زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ 10 سالوں میں جب ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو اب ہم دونوں کو خود بھی احساس ہونے لگا اور فکر ہونے لگی کہ آخر کیوں ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ ہم نے دن رات دعائیں کرنا شروع کر دی، ہم نے بہت منتیں مانی، اور پھر خدا کا کرم یہ ہوا کہ 10 سال بعد میں حاملہ ہو گئی۔ جب میں حاملہ ہوئی تو ہم دونوں سمیت سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور عظمت تو خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہے تھے۔ میں اگر ان سے کہتی کہ ہماری اولاد اگر بیٹی ہوئی تو ہم کیا کریں گے، تو عظمت مجھ سے کہتے کہ اللہ کی بندی، تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایک وہی تو ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، اور بیٹیاں تو اور زیادہ اچھی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے بیٹوں کا نام روشن کر رکھا ہے، لیکن کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں تو ان کی کفالت بیٹا کرتا ہو؟ بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی کفالت ہمیشہ بیٹیاں ہی کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں بھی بیٹے کبھی بھی سہارا نہیں بنتے۔ اگر ایک بیٹی کا باپ بنوں گا میں تو مجھے اس پر فخر ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ میری ساری بیٹیاں ہی ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میرا دل ایک دم خوشی سے کھل اٹھا تھا، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ اچانک ہی ہماری زندگی میں رونق لگ گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ 9 ماہ گزرے اور پھر میری گود میں ایک چاند سی بیٹی آ گئی، جس کا نام میں نے خوش بخت رکھا تھا، کیونکہ ہماری خوش بختی میں آئی تھی، وہ ہمارا بخت تھی، اور اس کا نام بھی میں نے اور اس کے باپ نے تجویز کیا تھا۔ وہ ایسی خوبصورت کہ دیکھنے والا ہر انسان بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہتا۔ جب میں نے اسے جنم دیا تو میرے خاندان کے سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 10 سال ہو گئے ہیں اور تم نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی، ہمیں لگتا تھا کہ تم بانجھ ہو اور تم کوئی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ تو خدا کی مصلحت تھی، اور ایسی خوبصورت تخلیق کرنے والا تھا کہ وہ تمہارے پیٹ میں ایک ایسا حسن پالنے والا تھا۔ میں خوشی خوشی سب لوگوں کی یہ باتیں اور مبارک بادیں وصول کر رہی تھی۔ کسی نے مجھے اس وقت
پر یوں نہ کہا تھا کہ تمہاری اتنے سال اولاد نہ ہوئی اور تمہارا بیٹا نہیں ہوا؟ اگر کسی نے کہا بھی تو عظمت نے اسی وقت ان لوگوں کا منہ توڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی ہمیں ایسا بولنے کی۔ چنانچہ اس روز سے ہماری زندگی بہت رنگین ہو چکی تھی۔ ہماری سادگی بھری زندگی میں ایک ہلچل سی مچ چکی تھی۔ اس ہلچل کو مچانے کے لیے ہماری ننھی سی گڑیا ہمارے ساتھ تھی اور مجھے اپنی یہ زندگی بے حد عزیز۔ اس کے دنیا میں آنے کے بعد میں نے دنیا کو اچھے طریقے سے جینا سیکھا اور پھر میں اس کی پرورش کرنے لگی۔ میں نے سلائی کڑھائی اور باقی تمام کام چھوڑ دیے اور بس اسی کی پرورش میں ہی دن رات لگ گئی تھی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی تھی۔ جو وہ بڑی ہوتی گئی اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارے لیے مزید اہم ہوتا گیا، اور عظمت کپڑے جوتے اور جو بھی اس کے لیے بازار میں دیکھتا فوراً خرید کے لے آتا۔ آہستہ آہستہ اس نے چلنا شروع کیا، اس کے لیے خوبصورت سے جوتے آنا شروع ہو گئے، اور جب اس نے توتلا سا بولنا شروع کیا تو ہم دونوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکان رہنے لگی۔ ہمیں اپنی اس بیٹی سے بے حد محبت تھی، اور یوں آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوئی اور وہ اسکول جانے کی عمر ہوئی۔ میں نے عظمت سے کہا کہ ہمارے محلے کے تمام بچے اب اسکول میں جاتے ہیں، ہم تو تعلیم حاصل نہ کر سکے، اور ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر زندگی گزارنا کتنا مشکل، اور آج کل کا دور بھی پڑھا لکھا ہے، ہمیں اپنی بچی کو اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے۔ میں نے یہ بات کہی تو مجھے خوشی ہوئی کہ عظمت بھی میرے جیسے ہی خیالات رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اس لیے تم ایسا کرو کہ بچی کو تیار کر دو، میں کل ہی اسے ساتھ لے کر اسکول میں جا کر اس کا داخلہ کروا آؤں گا۔ لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی، اور میں ماں تھی، مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹیاں چھوٹی بھی بڑی ہوتی ہیں، انہیں کبھی بھی مردوں کے سامنے نہیں لے جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ عظمت آج کل حالات بہت خراب ہیں، اس لیے ہم خوش بخت کو صرف لڑکیوں والے اسکول میں ہی داخل کروائیں، اور آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گی، میں بھی جا کر اس کا داخلہ کرواؤں گی۔ میری بات پر عظمت نے بھی اتفاق کیا، اور ہم دونوں دوسرے ہی روز اس کا داخلہ اسکول میں کروانے کے لیے چل۔ دوسرے روز خوشی خوشی ہم نے اس کا داخلہ اسکول میں کروا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مدرسے میں بھی اسے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ کروا دیا۔ مدرسے میں اسے قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، اور یوں ہم دونوں کی خواہشات ایک ایک کر کے پوری ہونے لگی۔ اسکول جانے لگی تو اس کے لیے چھوٹا سا بیگ اور اس کی کتابیں میں بڑے ہی نفاست سے اور بڑے ہی پیار سے سنبھال کے رکھتی۔ اسے روزانہ کا ہوم ورک کروانے کے لیے ٹیوشن والی باجی کے پاس لے جاتی، اور پھر ٹیوشن کے بعد جب وہ گھر واپس آتی تو شام ہو چکی ہوتی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے، اس نے پہلی کلاس مکمل ہی کہ 3 مہینے کی چھٹیاں چلنے لگی۔ گرمیاں آ چکی تھی اور اب روٹین کچھ مختلف سی ہو گئی تھی۔ اسکول بند ہو چکے تھے، اور اسکول کا کام کرنے کے لیے میں نے اس کی ٹیوشن رکھ دی۔ صبح کے وقت وہ مدرسے جاتی اور مدرسے سے وہ 10 بجے واپس آتی۔ واپس آ کر وہ کچھ دیر آرام کرتی، کھانا وغیرہ کھاتی، اور پھر میں اسے ٹیوشن کے لیے بھیج، اور پھر وہ 10 بجے سے 12 بجے تک ٹیوشن پڑھا کرتی۔ یوں ہی چلتے چلتے ایک روز ایسا ہوا کہ وہ ٹیوشن تو گئی لیکن پھر واپس نہ آئی۔ اس روز 12 بجے سے لے کر دن کے 3 بج چکے تھے۔ مجھے لگا شاید ٹیوشن والی باجی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا ہوگا، اس لیے نہیں آئی، لیکن جو ہی 3 بجے میری تشویش میں اضافہ ہو گیا، اور میں ہاتھ پاؤں مسلتی ہوئی جلدی سے ٹیوشن والی باجی کے گھر گئی تو وہ آرام سے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور اس سے کہا کہ باجی، میری بیٹی آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتی، آج پھر واپس نہیں پہنچی۔ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو بہن، میں نے تو بس ایک ہی ٹائم رکھا ہوا ہے، میں 2 گھنٹے سب بچوں کو پڑھاتی ہوں اور 2 گھنٹے بعد 12 بجے سبھی بچوں کو چھٹی دے دیتی ہوں۔ اب آپ کی بچی آپ کے پاس کیوں نہیں پہنچی؟
اس کی ذمہ دار میں نہیں، مجھے نہیں پتا کہ خوش بخت کہاں گئی ہے، اس کی اس بات نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال۔ میں وہاں سے بوجھل قدم لیے واپس پلٹی اور گلی کا کونا کونا چھانتی ہوئی ایک ایک گھر سے پتہ کرتی میں اپنے گھر تک پہنچ۔ میں تو رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اس وقت تک عظمت بھی گھر آ چکے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر تشویش سے میری طرف بڑھے اور کہنے لگے، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو، اور خوش بخت کہاں ہے، تم کہاں گئی تھی؟ اس نے کئی سوال ایک ساتھ کر، جبکہ مجھ میں سوالات کے جواب دینے کی ہمت نہ۔ میں تو رو رو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میری زبان تھی کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خیر کافی دیر رونے کے بعد جب میں نے زبان کھولی تو میرے شوہر بھی گھٹنوں کے بل ایسے گرے جیسے ان کی ساری عمر کی کمائی ہی لٹ گئی۔ ہم نے خوش بخت کو ہر جگہ تلاش کرنا چاہا، اس پورے شہر میں تلاش کیا، جگہ جگہ اعلانات کروائے، اس کا حلیہ بتایا، اس کی رنگت بتائی، لیکن کسی نے ہم سے یہ نہ کہا کہ آپ کی بیٹی ہمارے۔ مجھے تو صدمہ لگا ہی تھا، لیکن عظمت کو جو صدمہ ہوا اس کے بعد عظمت کسی کام کے نہ رہے۔ بار بار کہتے، نہ جانے ہماری گڑیا کہاں چلی گئی، خدا نے اتنی منتوں اور ریاضتوں کے بعد ہی ہمیں عطا کی تھی، لیکن پھر ہم سے وہ بھی چھین لی۔ خدا کے لیے میری بیٹی مجھے واپس لا دو، مجھے میری بیٹی واپس لا دو۔ عظمت بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر رو رو کر کہتے، اور میری حالت بھی ان سے کچھ کم نہ تھی۔ ہماری بچی 8 سال کی ہو چکی تھی اور اب نہ جانے اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی، یا اسے غائب کر دیا گیا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کا کھو جانا ہمارے لیے ہماری زندگی کے کھو جانے کے برابر تھا۔ ایک دن گزرا، پھر 3 دن گزرے، پھر 5 دن گزرے، اور پھر یوں چلتے چلتے 1 سال گزر گیا۔ اپنے علاقے کے بڑے بزرگوں سے کہلوا کر ہم نے ہر جگہ سے پتہ کیا۔ سبھی لوگ ہمیں حوصلہ دیتے اور کہتے کہ صبر رکھو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تمہاری بیٹی ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور ملے۔ لیکن نہ جانے ہماری بیٹی کہاں پر جا چھپی تھی، وہ دوبارہ ہمیں ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خدا نے ہم پر یہ کیسی آزمائش ڈال دی۔ آہستہ آہستہ بیٹی کے غم میں میرا شوہر گھلنے لگا۔ ڈرائیور کا کام وہ جو کرتا تھا اب اس سے وہ بھی چھوٹ گیا تھا۔ اسے بلڈ پریشر کی بیماری ہو چکی تھی، اور بلڈ پریشر کی بیماری کے ساتھ ساتھ اسے دل کی بیماری بھی ہو چکی تھی۔ ان بیماریوں کے ساتھ وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے آرام سے گھر میں بیٹھنے کا کہا اور خود ہی کام ڈھونڈنے نکل پڑا۔ کافی عرصہ سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد مجھے ایک گھر میں نوکری مل گئی۔ اس گھر میں مجھے گھر کا کام کرنے کی نوکری ملی تھی۔ اس گھر میں کچن کا کام میں کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی صفائی وغیرہ ہوتی تھی تو وہ بھی میں کروا دیتی تھی۔ میں اب بوڑھی ہونے لگی تھی، لیکن میری اولاد کی جدائی نے مجھے بوڑھا وقت سے پہلے ہی کر دیا۔ خیر یوں ہی گزرتے گزرتے 5 سال گزر گئے، اور ان 5 سالوں بعد میرا شوہر بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور اس کے جانے کے وقت اس کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، اور وہ تھا کہ میری خوش بخت واپس لا دو، میری خوش بخت واپس لا دو، مجھے اس کا انتظار ہے۔ لیکن میں خوش بخت کہاں سے کہ میں اس سے ملوا دیتی۔ میرے دل پر بہت بڑا بوجھ ڈال کر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، اور پھر میں اکیلی جان اپنے لیے کمانے دن رات محنت کرتی، بیگم صاحبہ کے گھر جا کر ان کے برتن مانجتی، کماتی، اور پھر جو پیسے ملتے ان سے کچھ پیسے اپنے خرچ کے لیے نکال لیتی اور کچھ گلے میں ڈال دیتی، اور ہر روز ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کی خوش بخت کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں مانگتی۔ لیکن میری بیٹی واپس نہ آئی۔ آخر کار یہ زندگی کی 20 بہاریں میں گزار چکی۔ یہ 20 بہاریں میرے لیے خزاں بن کر آئیں، اور میری زندگی بس تپتی ریت پر جیسے گزر رہی تھی۔ مجھے بار بار اپنی بیٹی کا اور اپنے شوہر کا ساتھ یاد آتا تھا، اور میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، لیکن یہ زندگی اور اسے میں نے کھینچ کر گزار۔ چنانچہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنا عمرے کا شوق پورا کرنے کے لیے پیسے جمع کرتی رہی، اور بیگم صاحبہ کے گھر میں کام کرتی رہی۔ آخر کار آج مجھے یہاں پر آئے ہوئے مکمل طور پر 20 سال ہو چکے تھے۔ ان 20 سالوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب میں اپنی بیٹی کو یاد کر کے نہ روتی ہوں۔
اور اپنے شوہر کی جدائی پر آنسو نہ بہائے، لیکن کوئی بھی میرے دکھ میں شریک نہ رہ سکا تھا، کسی نے بھی میرے آنسو نہ دیکھے تھے۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ ایک روز بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ آج اچھے سے پکوان بنانا، کیونکہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کی بیوی بھی آ رہی۔ مجھے یہ بات سن کر بڑا عجیب لگا تھا، لیکن خیر پھر اس کے بعد جب رات کے وقت عاصم بابا اور اس کی بیوی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور میں کھانا لگا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ عاصم بابا کے ساتھ جو لڑکی تھی اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل، کیونکہ اس کے ماتھے پر بالکل وہی نشان تھا جو میری بیٹی خوشبخت کے چہرے پر نشان۔ اس کے ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا چاند جیسا نشان تھا، جو میں بہو بیگم کے ماتھے پر جو نشان میں دیکھ رہی تھی وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرے اندر ماں کا دل دھڑک رہا تھا۔ بھلا ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے نہیں پہچان سکتی؟ میں تو اپنی خوشبخت کو لاکھوں، ہزاروں اور کروڑوں میں بھی پہچان۔ میں نے اسی وقت اپنے ہاتھ روکے اور کہنے لگی، میری بیٹی تم کہاں چلی گئی؟ اور اسی وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب بیگم صاحبہ اور عاصم بابا نے میری طرف دیکھا۔ عاصم بابا مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن بیگم صاحبہ کے توسط سے میں انہیں جانتی۔ بیگم صاحبہ نے بتایا کہ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا تھا اور اب ان کا وہی بیٹا واپس آیا تھا۔ زندگی کی دوڑ ویسے ہی چلنا شروع کر دیا تھا، اور اب جب میری بیٹی سامنے آئی تھی تو وہ کسی کی دلہن بن چکی تھی، وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی۔ مجھے یوں اتاولا دیکھ کر بیگم صاحبہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا، تم ہوش میں تو؟ یہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی؟ یہ تو میری بہو ہے۔ لیکن میں نے کہا، بیگم صاحبہ، میری آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں لیکن میرا دل دھوکا نہیں کھا سکتا۔ یہ میری اپنی اولاد ہے جسے میں نے جنم دیا، اور 8 سال تک میں اسے پالتی رہی، لیکن پھر اس کے بعد یہ ایسی کھوئی کہ مجھے واپس ہی نہ ملی۔ آج جب یہ میرے سامنے ہے تو میں اسے کیا نہیں پہچانوں؟ میرا دل یہی گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی خوشبخت۔ میری یہ بات سن کر عاصم بابا غصے سے کھڑے ہو گئے، اور ابھی اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتے، اس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، یہ میری اپنی ماں ہے۔ میں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے 8 سال گزارے ہیں اور یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، یہ میری اپنی سکی ماں ہے جنہوں نے مجھے جنم دیا۔ اس کی یہ بات سن کر بیگم صاحبہ اور عاصم بابا سکتے میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ روتے ہوئے بھاگ کر آئی اور میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، امی جان، مجھے آپ بہت یاد آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کھو گئی تھی، لیکن میں نے کوئی لمحہ آپ کی یاد کے بغیر نہیں گزارا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، مجھے یوں لگا جیسے سارے جہاں کا سکون سمٹ کر میرے سینے میں آ لگا۔ کافی دیر اس سے لپٹ کر روتے رہنے کے بعد جب میں نے اسے خود سے دور کیا، میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا تھا، تم کہاں سے کہاں چلی گئی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو روتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی اور کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے پالنے والی میری ماں سامنے کھڑی ہے جس نے بچپن میں ہی میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا تھا۔ اب یہاں ہم آئے، اب یہ ہم دونوں کی شادی کرنے والی، لیکن آگے کی کہانی آپ ان سے خود ہی سنیے۔ میری بیٹی نے بیگم صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے حیرانگی بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے نظریں جھکائے میں نے منتظر نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بچی مجھے کسی لاوارث جگہ ملی تھی، کوئی آدمی اسے اٹھا کر نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا، یہ چیخ چلا رہی تھی اور امی امی پکار رہی۔ میں نے اس کی آواز سنی تو اپنے شوہر سے کہا، آپ جلدی سے اسی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیں۔ اور پھر میں نے اور میرے شوہر نے مل کر ہی اس بچی کو اور اس کے ساتھ اس کی جیسی دوسری بچیوں کو بھی میرے شوہر نے آزاد کروا دی، لیکن یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے اپنے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا، بس یہ آپ لوگوں کے نام بتاتی تھی، لیکن اسے اپنے علاقے کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ اتنی چھوٹی تھی اور اسے یوں بے سہارا چھوڑنا میرے لیے آسان۔ میں بس ایک بیٹے کی ماں تھی اور بیٹی کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کی صورت میں مجھے بیٹی مل گئی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ مجھے نہیں ملے۔
آخرکار شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس بچی کو ہمارے پاس بھیجا ہے تو اس کا دانا پانی ہمارے پاس ہی ہوگا، اور یہ ہماری بیٹی بن کر آئی، ہمیں اسے پالنا چاہیے، اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سنی میں نے تو مجھے ان کی بات میں کافی وزن لگا، اور پھر میں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی کفالت میں دے۔ اس کے بعد میرے شوہر کی خواہش کے مطابق میں نے اپنے بیٹے اور آپ کی بیٹی کی نسبت ایک دوسرے سے طے کر دی، اور پھر میرے شوہر کی خواہش پر یہ دونوں ایک ساتھ امریکہ پڑھنے چلے گئے، اور آج یہ 20 سال بعد واپس آئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں میں سے یہ ایک تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آج خوش ہوں کہ تمہیں مل چکی ہے تمہاری بیٹی۔ میری زندگی کی ساری محنت اور ریاضت رائے گاہ نہیں گئی۔ بے شک اللہ تعالی زندہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، اور تم دونوں کو بھی ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ بے شک وہ یوسف کا رب ہے جس نے اسے 40 سال بعد یعقوب سے ملایا تھا۔ اللہ تعالی بڑا کارساز ہے، اور اسی میں ہی کوئی حکمت چھپی ہوگی، کوئی مصلحت ہو۔ اسی وجہ سے ہی تو آپ کی بیٹی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تو میں بے اختیار بیگم صاحبہ کی طرف بڑھی، اور انہوں نے مجھے خود سے گلے لگا لی۔ ہم دونوں کا دکھ ساجھا تھا، اسے اب بیٹی ملی تھی، مجھے بھی اب بیٹی ملی تھی۔ ان دونوں کی نسبت ایک دوسرے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے میں نے بھی اس چیز کے بارے میں کوئی فساد کھڑا نہیں کیا۔ میرے لیے تو مزید خوشی کی بات تھی کہ میری بیٹی کو اتنا اچھا خاندان ملا، اور اسے ایک اچھا سا نام ملا۔ شاید میں اس کی اتنی اچھی پرورش اور اتنی اچھی پڑھائی نہ کروا پاتا جتنی ان لوگوں نے اس کی کی، جتنا بھی ان لوگوں کا شکر ادا کرتی بہت کم تھا۔ خیر، اس روز کے بعد مجھے یہاں پر نوکرانیوں والا رتبہ نہیں ملا، بلکہ ایک ماں کا رتبہ دیا گیا تھا۔ میرے داماد نے بھی اس کے بعد مجھے ماں کا رتبہ دیا، اور میں اپنے اس کچے مکان سے اس گھر میں، اور جب میں نے اپنے گلے کو توڑا تو اس میں میرے لیے اتنے پیسے نکل آئے کہ میں عمرے پر جا سکتی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر، مجھے اللہ کی صفت ایک دم سے یاد آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ اپنے آپ کو میری مرضی کے سپرد کر دو گے تو پھر میں وہی کروں گا جو تمہاری مرضی ہو، اور بے شک وہی ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا تھا، اور ہمیشہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھی۔ اسی وجہ سے تو میری بیٹی آج صحیح سلامت میرے سامنے تھی، اور میری یہ حاجت تھی کہ میں عمرے پر جاؤں، اور خدا نے میری یہ حاجت قبول کر لی، اور آج میں اتنی خوش تھی کہ میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ نہیں جانتی کہ یہ شکرانے کے تھے، نہیں جانتی یہ دکھ کے تھے، اور نہیں جانتی کہ ملے جلے تاثرات کے تھے۔ بس میرا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، اور میں خود اللہ کے حضور سجدہ ریز۔ میرا دل بار بار عبادت کرنے کو چاہ رہا تھا، بار بار آنکھیں خوشی سے نم ہوتی جاتی، لیکن میں خوش تھی کہ میں بیگم صاحبہ اور بیٹی، میرے داماد، ہم چاروں ہی ایک ساتھ عمرہ پر جانے لگے تھے۔ یہ خدا کی کیسی کرم نوازی ہو گئی تھی کہ اس نے ایک پلک جھپکتے ہی میری دنیا بدل کر رکھ۔ ایک بار پھر سے میری بیٹی کا میری زندگی میں آنا میرے لیے سکون کا باعث ثابت ہوا تھا، اور میں یہاں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے دل میں بس ایک ہی خیال تھا، اور وہ تھا عظمت کا۔ میرے دل میں اس کے لیے ابھی بھی محبت۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کی تھی تاکہ اس کی کامل مغفرت ہو جائے، اور میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا تھا کہ اگر وہ اس وقت یہاں ہوتا تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ اس نے تو اپنی بیٹی کے روگ کو لے کر جان آفریدی کے سپرد کر دی۔ اگر وہ اس وقت ہوتا تو ہماری زندگیاں ہی کچھ اور ہوتی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یاد کیا، اور بہت سارے عبادت اور بہت سارے کلام پاک کا ثواب میں نے اس کے اصالے ثواب کر۔ میرا دل ایک دم سے پرسکون ہو گیا۔ بے شک میرا صبر، میرا کلام پاک اسی وقت خدا کے حضور قبول ہو چکا تھا، اور شاید یہ سب کچھ میرے شوہر کو بھی پہنچ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں سکون اتر گیا تھا۔ اور اب میں دعا کرتی ہوں کہ خدا اگر آپ پر آزمائش رکھے، آپ سب لوگ آزمائش میں خوب ثابت قدم رہیں۔ جو ثابت قدم رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اسے صبر کا صلہ بہت میٹھا ملتا ہے، اس طرح مجھے ملا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل دانش وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔